बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का जो मौजूद बहस है वो कादियानियत के हवाले से है। कुछ ऐसी अहम बातें जो पाकिस्तान के आइन के अंदर हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हैं, और कुछ और ऐसी बातें कि जो हमें जिसके बारे में मिसगाइड किया जाता है। तो आज का मकसद उन तमाम चीज़ों को क्लियर करना। पाकिस्तान के जितने लोग हैं सब कादियानियत के बारे में जानते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो कादियानियत का फितना है उसका जो ओरिजिन है वो हमारा बरे सग़ीर पाक व हिंदी था। 1973 का जो पाकिस्तान का आइन है उसके अंदर तीसरी तरमीम की जाती है 1974 के अंदर, और उस तरमीम के अंदर जो कादियानी हैं उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब वो तरमीम क्या थी, उसमें क्या अल्फाज उसमें ऐड किए गए, कुछ उसके बारे में जानेंगे। इस दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ मूवमेंट्स चली। 1954 के अंदर लाहौर के अंदर आप सब लोगों को पता है कि कादियानियत के हवाले से एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तहरीक और ज़्यादा मजबूत होती गई। आल दो इसका जो पहला स्टाप इस पर लगा था उसकी वजह से इसमें बहुत फ़र्क पड़ा 1900 में, लेकिन फिर भी ये लोग अपना दायरा कार बढ़ाते चले जा रहे थे। ये अपनी इबादत गाहें बढ़ा रहे थे, और उसके बाद जो मुसलमानों के नज़रियात हैं, अकायद हैं, उनको हर तरह से ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। अब सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं कि जो अमेंडमेंट हुई वो क्या हुआ, उसका असल मकसद है क्या, और उसकी जो तशरीह आम तौर पर की जाती है। जो आजकल के हमारे सोशल मीडिया एंड मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो वेस्टर्न सोच के हामी हैं और जो आज़ादी मज़हब की एक गलत तशरीह करते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आइन के मुताबिक इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें कि आइन इसके मुतल्लिक क्या कहता है, और फिर जो तरीक़ाकार है कि अगर कोई शख्स इस आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे होगी, ये तमाम चीज़ें। 1974 के अंदर पहली चीज़ जो आइन पाकिस्तान आर्टिकल 260 उसकी क्लास 3 के अंदर ऐड की गई वो ये थी कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, और मुसलमान की डेफिनेशन जो कुरान पाक के अंदर है, जो असल है वो क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। और कौन से नबी हैं? आखिरी नबी। जैसे कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया कि कह दीजिए कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसी कुरान के हुक्म को आईन पाकिस्तान के अंदर दर्ज किया गया और कहा गया कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं, आखिरी नबी नहीं मानेगा। इसमें जो इजाफा और जो एम्फेसिस किया गया वो किसके ऊपर था? आखिरी नबी। क्योंकि अगर आप किसी कादियानी से बहस करेंगे तो वो कहेगा जी हम नबी मानते हैं, तो हमारी जो यंग जनरेशन है जिसको हकायक का नहीं पता, तो वो यहाँ पे फिर गुमराह और कंफ्यूज हो जाती है कि जी आप कहते हैं कि वो नबी नहीं मानते और वो तो नबी मानने के लिए तैयार हैं। उसमें वो लोग कसम भी उठाते हैं कि हम कसम उठाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। नबी तो हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते। और जो हमारा अकीदा है कुरान पाक के मुताबिक, जिसको आईन पाकिस्तान ने जिसकी तशरीह भी कर दी, वो ये है कि अल्लाह को एक मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना। तो शर्त जो ईमान की है, इस्लाम की है, वो आपको आखिरी नबी मानना। और मज़ीद इसी के अंदर नॉन मुस्लिम की जब तशरीह की गई तो उसमें कादियानी ग्रुप और एक लाहौरी ग्रुप। अब कादियानी ग्रुप अक्सर लोग जानते हैं, लाहौरी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा है कि ये क्या है। ये दर हकीकत लाहौरी ग्रुप मिर्ज़ा कादियानी की जब वफ़ात होती है 1908 में, तो उसके बाद 1914 में ये लाहौर के अंदर बनता है। ये आल दो मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत उसके जो है वो हक में नहीं है, उसको नहीं मानते, लेकिन जो बाकी अकायद हैं हज़रत ईसा के बारे में या कुछ और जो अकायद हैं कादियानियों के, तो ये अकायद को तो फॉलो करते हैं सिर्फ जो नबूवत की हद तक, लेकिन अकायद को भी अगर फॉलो किया जाए तो जो आपका इस्लाम का ईमान का असल तकाज़ा है वो पूरा नहीं होता। तो लिहाजा इसलिए जहाँ जहाँ पर आप कादियानी ग्रुप का जिक्र पढ़ेंगे वहाँ पर आपको लाहौरी ग्रुप का भी जिक्र नज़र आएगा। तो लाहौरी ग्रुप एक ज़ेली शाख कहा जा सकता है कि ये भी कादियानी ग्रुप की एक ज़ेली शाख है। अब जिस आइन के हवाले देकर हमें बार बार कहा जाता है कि जनाब आइन जो है वो मजहबी आज़ादी के बारे में आपको बताता है,
تو مذہبی آزادی ہے تو پھر کیوں آپ نے جناب ایسی چیز یہاں پر ڈال دی اور کیوں اس طرح کا آپ نے کام کر دیا؟ ٹھیک ہے، آئین ہمیں مذہبی، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین مذہبی آزادی کے بارے میں بتاتا اور ہمیں آئین کی پیروی کرنی چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی آئین ان قادیانیوں کو غیر مسلم بھی تو وہی آئین قرار دے رہا ہے۔ آئین کی ایک بات مان رہے ہیں، دوسری بات نہیں مان رہے۔ اب ایک چیز کلیئر ہوئی کہ اگر ہم آئین کو بھی مانیں تو آئین نے ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ لیکن اس میں جو ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا لیا جاتا ہے، بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق میں آرٹیکل 20 ہے، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہے وہ پاکستان کے اندر جو مذہب اپنانا چاہے، اختیار کرنا چاہے، اختیار کر سکتا ہے، اس کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے اس مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو بھی اجازت ہے، وہ بھی تو جناب پاکستان کے شہری ہیں، تو پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے یہ تو ثابت کر لیں کہ قادیانیت ایک مذہب ہے بھی کہ نہیں، اور جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہیں سے بات ایک کلیئر ہو گئی کہ قادیانیت مذہب ہے ہی نہیں، یہ بھٹکا ہوا گروہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں شامل تھے اور اسلام سے بھٹک گئے، اور اسلام سے بھٹکے ہوئے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی سزا موجود ہے حدود کے اندر کہ اس کی جو گردن ہے وہ اڑانی ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ماڈرنزم ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اسٹیٹ کے افیئرز کے طور پر چلایا جانا چاہیے، لہٰذا ہم اس کے آئینی پہلو کی بھی اگر بات کریں تو یہ کلیئر ہوا کہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ ایک بھٹکا ہوا گروہ ہے۔ اگر یہ قادیانی چاہتے ہیں کہ ہمیں آرٹیکل 20 کے مطابق مذہبی آزادی دے دیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اپنے آپ کو الگ مذہب مان لیں، یہ خود کو اسلام کا حصہ نہ کہیں، یہ خود کو مسلمان نہ کہیں، یہ ایک الگ مذہب کے طور پر اپنی پہچان بنا لیں جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہ ہو، تو ہم ان کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر تھے اور یہاں پر ہے کہ انہوں نے نقب زنی کی ہے، اسلامی عقائد چرائے ہیں، اسلام کی تعلیمات چرائی ہیں، تمام چیزیں اسلام کی لے کر اس کے اوپر ایک نیا ایڈیشن کر دیا جس کا قرآن پاک میں کوئی بھی کہیں پہ تذکرہ نہیں تھا۔ اب اس میں اکثر لوگ ایک اور بھی چیز پوچھتے ہیں، جی ہر بندے کی آزادی ہے کہ جو بندہ جس طرح کرے اور جیسے زندگی گزارے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جو ہے نا کسی مذہب میں جانے سے روکنے والے؟ ایسے تمام ویسٹرن فلاسفر سے میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے، آپ سب لوگ فوج کے بارے میں تو جانتے ہوں گے نا، کچھ لکی چھپی چیز تو نہیں ہے۔ کیا فوج میں جانے کے لیے کوئی زبردستی ہے؟ ہرگز نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی آپ کے گھر میں اگر خط تو لکھ کر نہیں جاتا نا، آپ اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، سارے مراحل سر کرتے ہیں اور پھر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جب حصہ بن جاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں آج یونیفارم نہیں پہنتا، میرا دل نہیں کر رہا، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے۔ اب آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آج میں نہیں جاؤں گا جناب، میں پریڈ پہ نہیں جا رہا کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، وہ بھی کرنا ہے۔ اور اگر وہاں پر جا کر آپ کہیں گے جی میں نے جاب نہیں کرتی، میرا دل نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں، کبھی بھی آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ کے بندو، اگر ایک دنیا کا ایک انسٹیٹیوشن ان رولز کو فالو کرتا ہے تو اسلام میں بھی آنے کا جبر نہیں ہے، مرضی ہے، مسلمان ہو جاؤ نہ ہو جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، اسلام ایسا کہیں پہ سختی نہیں دیتا، کوئی جبر نہیں ہے اسلام میں، دین میں۔ لیکن جب داخل ہونا ہے نا، پھر پورے کے پورے ہونا ہے۔ جس طرح ہمارے دنیا کے انسٹیٹیوشنز، جب آپ نے پاکستان کی شہریت حاصل کر لی ہے، اب تو پاکستان کے سارے رولز لگ گئے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں پاکستان کے رولز کو نہیں مانتا۔ ہاں، پاکستان کی شہریت لینا نہ لینا، اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں تو آپ کی اپنی مرضی تھی، شہریت لینے کے بعد اب رولز کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام میں آنے کے بعد آپ نے جو اسلام کے احکامات ہیں، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی کمی کریں، کیونکہ اسلام میں داخل ہونا ہے پورے کا پورا۔ تو چلیں میں آپ کو ایک اور اس کی بات بتا دیتا ہوں۔ ہم آرٹیکل 20 کو آرٹیکل 20 کے الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں۔
یہ جواب ہے ان سب لوگوں کے لیے جو مذہبی آزادی اور جناب اس طرح کی باتیں کر کے کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ جو ہے وہ قادیانی بھی تو انسان ہیں، ان کے آپ مذہبی جذبات کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں اور آرٹیکل 20 کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ جناب آرٹیکل 20 کا لفظ تو پڑھیے، چلے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتا۔ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، پہلا لفظ ہے سبجیکٹ ٹو لا، اگر قانون اجازت دے، اگر نہیں ترجمہ آتا تو کیا ہے، اگر قانون اجازت دے، اور جو ہمارا پبلک آرڈر ہے، ہمارے جو معاشرے کے اندر جو حالات ہیں، اگر وہ اجازت دیں تو تمام جو سٹیزن ہیں ان کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جس دین کی تبلیغ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا تو قانون اجازت نہیں دیتا، تو جب آئین بھی کہہ رہا ہے کہ اگر قانون اجازت دے، تو آئین نے تو اس چیز کو انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہی نہیں ہے، آئین نے تو خود اس چیز کو اس کے ساتھ لگا دیا کہ اگر قانون اجازت دے، اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ جب قانون اجازت نہیں دیتا تو آپ اس کو کیسے اجازت دے کر اس کا آئینی حق بنا سکتے ہیں؟ یہ ہرگز آئینی حق نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پہلو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو میرے نزدیک ہے، کہ جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار آپ قادیانیوں کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے جذبات مجروح کرتے ہیں، آپ یہ غلط کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا ایک عقیدہ ہے، اور جب کوئی شخص اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے اور کسی اور شخص کو نبی کہتا ہے تو در حقیقت وہ میرا جو اسلام کا عقیدہ ہے، میرا مسلمان ہونے کے ناطے جو ایمان ہے، وہ میرے جذبات کو مجروح کر رہا ہے۔ جو شخص میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، جن کو ہم سب لوگ اپنے جو ہے وہ اہل و عیال، اپنے والدین سے زیادہ چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ کہے گا تو کیا یہ ہمارے جذبات مجروح نہیں ہو گئے؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ جب آپ ان کے بارے میں کوئی بھی بات کریں کہ تو جناب آپ نے قادیانیوں کے جذبات مجروح کر دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ان کو کوئی بھی ایسی پروٹیکشن دیتے ہیں جو اگینسٹ دا رولز آف اسلام ہے، تو آپ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیں، غلط تشریح کرنا چھوڑ دیں، اور جو ویسٹرن فلسفی کے حوالے سے اس کی ہم نے اپنی طرف سے تشریح بنائی ہے وہ مت کریں۔ آئین نے جو بات کہی ہے وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ آئین میں ایسی کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہو، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ قانون کے مطابق، اور آئین بھی مذہبی آزادی دیتا ہے مذاہب کو۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ ثابت کریں یہ مذہب ہیں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ ہے جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھیں۔ اچھا، جب یہ آئین کے اندر تبدیلی آئی تو پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ پھر اس کے بعد ہمارا جو پینل کوڈ ہے، پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان، اس کے اندر ایک سیکشن درج کیا گیا 298C، اور وہاں پر اس چیز کی وضاحت کی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ، میں بھی آپ کو بتا چکا کہ قادیانی گروپ کیا ہے اور لاہوری گروپ کیا ہے، کوئی بھی ایسا شخص جس کا تعلق قادیانی گروپ سے ہے یا لاہوری گروپ سے ہے، اور وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ ایک جرم ہے۔ اور آئین نے کہا سبجیکٹ ٹو لا، لا کہتا ہے کہ اگر کوئی قادیانی یا کوئی بھی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے گا تو اس کا مسلمان کہنا جرم ہے۔ اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اور یہ لوگ اپنی اس جو بھی ان کے عقائد ہیں اس کی کسی بھی صورت تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ان کو مذہبی آزادی اس لیے نہیں کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ جیسے اگر آپ بات کرتے ہیں ہم کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کے ہوتے ہیں نا، لیکن جو بھٹکے ہوئے گروہ ہوتے ہیں ان کو کل عدم تنظیم قرار دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر بھٹکے ہوئے لوگوں کو کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹ نہیں رکھے جاتے۔ تو یہاں پر جب یہ لوگ بھٹک گئے، مذہب سے نکل گئے اور کسی اور مذہب میں بھی نہیں گئے، بھٹکا ہوا گروہ ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور ان کے لیے 298 سے ہاں ایک میں آپ لوگوں کو پھر میں گزارش کروں گا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ جب ایسے کچھ واقعات ہوئے تو اس پر لوگوں نے جو ہے وہ شدت پسندی کا راستہ اختیار کیا اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ یہ غلط ہے۔ جب دیکھیں قانون جب موجود ہے تو اصول یہ ہے کہ آپ اس قانون کے مطابق عمل کریں، اس کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے۔ میں آپ کو طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو اس سیکشن کی وائلیشن کرے 298C پاکستان پینل کوڈ جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی یا لاہوری شخص اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو جو ہے وہ مسجد کا نام نہیں دے سکتا، یا کہیں پر بھی جو ان کا اپنا کلمہ ہے وہ اس کو پبلش نہیں کر سکتے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ جرم ہے جس کی سزا 3 سال تک
قید محض بھی ہو سکتی ہے, قید بامشقت بھی ہو سکتی ہے, اور جرمانہ تو ساتھ ہوگا ہی ہوگا. اب سوال ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا بندہ آ گیا کہ جس نے اس سیکشن کے مطابق ایک جرم کر لیا, تو اب اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو لوگ قانون سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب میں لفظ یوز کروں کوگنیزیبل, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوگنیزیبل افینسز ایسے ہوتے ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں, اور جب بھی کسی جرم کے ساتھ لگ جائے کہ یہ قابل دست اندازی پولیس ہے, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے ایف آئی آر درج کروانا, یا پولیس کے پاس جائیں ایف آئی آر درج کریں. اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سر اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرے تو پھر ہم کیا کریں, پھر کہاں جائیں؟ پھر بھی آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. اگر وہ ایف آئی آر درج نہ کریں تو ہمارے پاس جسٹس آف پیس کی پاورز ہیں سیشن جج کے پاس, آپ اس کے پاس جائیں اور 22A22B کے مطابق رٹ فائل کریں کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے جو اس قانون کے مطابق قابل سزا ہے, تو پولیس پرچہ نہیں کاٹ رہی, اس کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم دیا جائے, تو سیشن جج صاحب درجہ جو ہے وہ پرچہ درج کرنے کا حکم دے دیں گے. لیکن اگر پرچہ درج کرنے کا آپ اس کا ایک اور بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پولیس کے معاملات میں اور اس طرف نہیں جانا چاہتے, ہم اپنے جو یہ جرم ہوا ہے ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ جا سکتے ہیں. اس کا CRPC سیکشن 200, اس کے لیے ہم لفظ استغاثہ یوز کرتے ہیں یا پرائیویٹ کمپلینٹ یوز کرتے ہیں. آپ پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر تمام حقائق لکھیں اور جا کر مجسٹریٹ کو آپ وہ درج کروائیں کہ جناب یہ شخص ہے, اس نے 298C کے مطابق یہ جرم کیا, لہٰذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جب یہ پورے کا پورا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے, یہ مجسٹریٹ کے پاس, مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس, اس چیز کے حوالے سے, اور یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کوگنیزیبل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے, ناٹ بیلیبل ہے, اس کے اوپر ضمانت بھی نہیں ہوگی, اور صلح صفائی کو پبلک افینس ہے, صلح صفائی کی گنجائش بھی اس کے اوپر نہیں ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم ہو تو آپ پولیس کے پاس جائیں, اگر پولیس مقدمہ درج نہ کرے تو جسٹس آف پیس سیشن جج کے پاس جائیں, اگر وہاں سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے پاس آپ جا کر کمپلینٹ درج کریں. قانونی طریقہ کار موجود ہے, اس کے حوالے سے اگر مزید بھی جو تفصیلات ہوں گی ہم انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرتے رہ جائیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے اس سارے معاملے کے متعلق, اور اس کے اگر قرآن, سنت, آئین اور ہمارے تمام قوانین ہر چیز کی رو سے قادیانی اپنے اس بھٹکے ہوئے عقیدے کی ترویج تبلیغ نہیں کر سکتے, اور اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو برا کہنا یا ان کو روکنا, ان کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہے, ان کو روکنا در حقیقت اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں. جزاک اللہ.